आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने स्लेवरी इन इस्लाम की सीरीज शुरू की, उसकी 10 किस्तें हैं और 3 दिन पहले जब उसकी 10वीं किस्त आई तो उससे पहले ही उसकी 9 की 9 किस्तें पाकिस्तान में ब्लॉक की जा चुकी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट करती है और कहती है जी ये तो हमारे मज़हब के खिलाफ ब्लास्फेमी हो रही है और ये हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है, तो जी इसको ब्लॉक कर दें। हालांकि स्लेवरी इन इस्लाम की सीरीज़ में कोई भी ब्लास्फेमी नहीं है, कहीं हज़रत मोहम्मद के लिए कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, कहीं कुरान के लिए कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, किसी सहाबी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। है तो है क्या चीज़ है कि हदीस, कुरान, तफसीर और आयमा की किताबें, इन सब से तारीख से सारे रेफरेंसेस निकाल के जो इस्लाम की स्लेवरी के बारे में एक पिक्चर है वो उसके अंदर दिखाई गई है और इसका बहुत असर हुआ है, इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस सीरीज को ब्लॉक कर दिया। अब मैंने उन सब 10 किस्तों का एक कंपेंडियम बना के भी यूट्यूब पे डाल दिया ताकि जिसने देखना हो वो एक जगह पे उसको देख ले। तो आप इस चैनल पे उसको भी देख सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। मगर आग एक लग चुकी है, बहुत से लोग अब वो सवालात पूछ रहे हैं जो मैंने किए थे। तो साहिल अदीम साहब हैं, इनका भी पाकिस्तान में बड़ी यूथ को और बड़े मॉडर्न किस्म के जो मुसलमान हैं, जो लिबरल मुसलमान हैं या जो बाहर रहने वाले मुसलमान हैं जिनकी आउटलुक थोड़ी वेस्टर्न होती है, उनके अंदर ये खासे मकबूल हैं। और एक खातून ने इनसे सवाल पूछा स्लेवरी के बारे में कि स्लेवरी अलाउ है कि नहीं, लौंडियों के साथ जो सलूक होता था वो कैसे होता था। तो साहिल अदीम साहब ने कुछ जवाब दिया जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि साहिल अदीम ने क्या जवाब दिया, और वो जवाब कुछ तौर पे गलत भी है, तो उसको मेरा दुरुस्तगी करना यहाँ पे मकसद है और उस बात को जरा थोड़ा सा देखते हैं और समझ लें। स्लेवरी इट्स ए नेचुरल कॉन्सेप्ट। इंसान किसी भी दौर में स्लेवरी से आजाद नहीं रहा। ओके, अंडरस्टैंड दिस। इन द बिगर cluster of the human beings, when the human community grew to a certain extent, and I'm talking as early as we can possibly see, slavery was always there. Okay, we as Muslims should know inside the Quran slavery के ऊपर क्या अहकामात हैं। तो इधर से एक बहुत बड़ी विंडो खुलती है जिसके थ्रू आपने अब देखना है, क्योंकि स्लेवरी मिनिस्क्यूल लेवल पे अभी भी है तो सही। जो बेवकूफ समझता है स्लेवरी अब नहीं है, उसको दुनिया का कुछ पता ही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि साहिल अदीम की जो स्टेटमेंट है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री में, ये स्टेटमेंट 100% झूठ है। इसलिए क्योंकि आज से 15 से 12 हजार साल पहले आइस एज खत्म हुई और एग्रीकल्चरल दौर आइस एज के बाद ही कहीं शुरू हुआ, और इससे पहले हंटर गैदरर्स में स्लेवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं था कि कोई स्लेव रखा जाए और उससे अपने काम कराए जाएं, क्योंकि उस टाइम पे लोग, पहली बात है कि वो खाना बदोश या नोमैड्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और मौसम बड़े शदीद थे उस टाइम। सर्दी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती थी और गर्मी बहुत कम अरसे के लिए होती थी, इसलिए लोगों के लिए ये बात पॉसिबल नहीं थी कि वो स्लेव रख सकें, क्योंकि स्लेव को तो अब आपने बांध के रखना है या उससे एक ख़ास तरीके में पूरी सोसाइटी चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए। हंटर गैदरर्स के छोटे छोटे ग्रुप होते थे, 100, 150, 200 बड़ी हद है ग्रुप होता था, इससे बड़े होते भी नहीं थे। तो उनके लिए स्लेव रखना ना इकोनॉमिकली वायबल था, ना सिक्योरिटी वाइज वायबल था और ना पॉसिबल था, क्योंकि वो खुद ही नोमैड लोग थे। स्लेव भाग जाए तो वो एक जगह तो रहते नहीं थे कि वो फिर उसको जाके देखें या उसे कैद करके भी रख सकें। उस टाइम जेल और जंग और इस किस्म के कोई कॉन्सेप्ट आइस एज के दौरान मौजूद नहीं थे, और इंसान ने अपनी ज़्यादा हिस्ट्री, इंसान ज़मीन के ऊपर 3 लाख साल से मौजूद है। 3 लाख साल से जो पुरानी हमारी उस वक्त से चलती हुई आ रही हिस्ट्री है, उसके अंदर स्लेवरी ना पॉसिबल थी और ना मौजूद थी। स्लेवरी एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी का बाय प्रोडक्ट है, सिविलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। जब इंसान सेटल हुआ, उसने शहरों में रहना शुरू किया, उसने एग्रीकल्चर किया, तो एक लैंडलॉर्ड बना जिसको नीचे काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी, वो स्लेव रखता था, उसके पास हथियार थे, उसके पास लोग थे और वो कंट्रोल करता था। ऐसे नहीं हो सकता कि एक नोमैड सोसाइटी में रहने वाला एक मर्द और औरत जो मुश्किल से अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो जो हैं वो क्या कर सकें, वो स्लेव रख सकें। ये पॉसिबल नहीं था। साहिल अदीम को
اینتھروپولوجی اور آرکیولوجی کا نہیں پتا اور پیلینٹولوجی کا نہیں پتا، اس لیے ساحل ندیم صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹوٹلی فیکٹ لیس ہے، اس کے اندر کوئی فیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی فیکچول بیسس نہیں ہے، ٹوٹل ایک لائے ہے، اور شاید اس شخص کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، یا پھر جو ایک خاص مذہبی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ورلڈ ویو دیکھتا ہے دنیا کا، اس کے مطابق ان کو یہ بات درست محسوس ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ سلیوری آج، پھر انہوں نے کہا کہ سلیوری آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بھائی چیٹل سلیوری آج دنیا میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا کہ وہ موجود ہے، کوئی کام کر رہا ہے کسی دفتر میں تو وہ سلیو ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دفتروں میں کام کرنے والے اس وقت بھی دنیا میں تھے جب سلیوری موجود تھی، جب اسلامی سلیوری موجود تھی، تو تب بھی ایک شخص دوسرے شخص کا ملازم ہوتا تھا، اس کے دفتر میں بھی کام کرتا تھا، اس کے کھیت میں بھی کام کرتا تھا، اس کے لیے اور بہت سے کام کرتا تھا، اور وہ اس کا سلیو نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لوگوں کو ان سے تو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، مگر سلیو سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی اور دنیا کی سب سے بڑی فالز ایکویولنس کی ایک فیلسی ہے جو کہ مسلمان ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ بھیا آج کے وقت میں اگر کوئی شخص مشکل نوکری کر رہا ہے، کوئی اس کا مالک اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور وہ اس کا ملازم ہے، تو وہ سلیو نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس طرح کے لوگ تو حضرت محمد کے دور میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو چلیں طاہر الدین صاحب کی بات آگے۔ نہیں، concubines exist till date. Okay? ابھی بھی ہیں، اور میں آپ کو نام بتاؤں جن کی ابھی بھی ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ سرچ نہیں کر رہے ہیں، مجھے تو پتا ہے اس وقت بڑے بڑے مشہور لوگوں کی ابھی بھی concubines ہیں۔ اوکے، تو غالباً ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے کوئی آؤٹ سائڈ دا ویڈ لاک کوئی عورت اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے، کئی لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں تو تب بھی ان کی کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو کانکیوبائن کہہ دیا۔ دیکھیں کانکیوبائن جو ہے ان موسٹ سینسز وہ لانڈی اس کا مطلب ہوتا ہے، یا سلیو گرل اس کا مطلب ہوتا ہے، مگر بہت سی سینسز میں اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کی اور بہت سے امیر لوگوں کی کانکیوبائنس ہوتی تھی، مگر وہ ان کی غلام نہیں ہوتی تھی۔ یہ بالکل ویسے ہے کہ جیسے کسی نے پیسے دے کے کسی کوٹھے کے اوپر کوئی عورت بٹھا دی اور وہی اس سے سیکشول ریلیشن قائم کر سکتا ہے، ہاں، مگر وہ اس کی غلام نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت جب اسے خرچہ دینا بند کر دے گا تو وہ کسی اور کو طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بھی کوئی اچھا فیس نہیں ہے، مگر وہ لونڈی پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لونڈی ایک ایسی عورت ہوتی تھی جسے آپ خریدتے تھے، جو آپ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اسے بیچ بھی سکتے تھے۔ آج بھی کانکیوبائنز آپ کو مل جائیں گی ضرور، مگر کیا لوگ ان کو بیچ سکتے ہیں؟ ان کو بیچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ ایک ہی بات ہے، یہ سلیوری اور وہ سلیوری برابر ہے، یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی فالز ایکویولنس ہے، بلکہ ایک بیوقوف لاجک ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ now understand how I look at it and how you should all look at it from a perspective of very clear. میں آپ کو پروگریٹو دے رہا ہوں جو آپ کے پرسپیکٹو میں خود ہی سیٹل ہوگا۔ قرآن پاک نے جب کائنات کی باقی کے راز بتائے تھے تو ہمیں پتا تھا ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی، تو جب پہنچے گی تو آہستہ آہستہ ہمیں بایولوجی کے تھرو پتہ چل گیا انسان کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، ایسٹرونومی کے تھرو پتہ چل گیا قرآن کی آیتوں اوپر آسمانوں کی کیا باتیں کری تھی، آہستہ آہستہ چل رہی۔ تو سلیوری کی آیات سے یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی سلیوری نے بھی آنا ہے؟ ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں سلیوری پہلے تھی، ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ابھی سلیوری نے پھر آنا ہے؟ ساحل ادیم بالکل ڈاکٹر اسرار اور بہت سے اور اسلامی علماء والی بات کر رہے ہیں کہ آج جہاد مسلمان نہیں کر رہے، آج دنیا میں مسلمان کمزور ہیں، تو کل کو جب دوبارہ مضبوط ہوں گے تو پھر لونڈیاں بنائیں گے، اور اس لیے قرآن نے بتایا کہ کس طرح رکھنا ہے۔ تو یہ کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہے، یہ تو شرمندہ ہونے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو شرمندہ ہونے والی بات ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اسلام پھر دوبارہ سلیوری کے لیے کوئی لاز بتائے گا، بھیا اسلام دوبارہ سلیوری لائے گا تو، اور اگر دوبارہ سلیوری آئے گی اور اسلام یہ کہے گا ٹھیک ہے، تو اسلام تو پھر انسانی حقوق کا اور انسانوں کا دشمن ہے نا۔ سمجھ لیں بات، آپ تو ثابت کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق اور انسانوں کا دشمن ہے۔ اسلام جو ہے کوئی انسانوں کے قابل رہنے والا کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی گھنونے قسم کے رسم و رواج کے ذریعے انسانوں کو سلیو بننے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مان لیں، اس میں ہم تو پہلے ہی آپ سے یہی کہتے ہیں۔ قرآن پاک تو تنسیخی آیتوں میں نہیں باتیں کرا، تو سلیوری کی نوبتیں آنی ہیں، اور اگر نوبت آئی تو مسلمانوں کو اس کی واحد کتاب ہے جو بتائے گی کہ تمہاری فطرت میں نہیں، وہ تو اور بھی دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، وہ تو ہٹلر کی مین کیمپ بھی بتاتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح سلیو بنانا چاہیے، اور وہ بھی لوگوں کو سلیو بنانے پہ آمادہ کرتی ہے، اور انہوں نے گائیڈ لائنز پوری لکھی ہوئی تھی کہ کیسے لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال کے اور ان سے مینول لیبر کرانی ہے اور ان کو ان کے اندر ہی مارنا ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم پھر قرآن سے ہی ہدایت لیں،
اگر گھرونی ہدایتیں لینی ہیں تو پھر دنیا میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اور قرآن بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اچھی ہدایات دیتا ہے تو یار دنیا میں بہت سی کتابیں سلیوز کی ٹریٹمنٹ پہ لکھی گئی تھی جو کہ اسلام سے اچھی, قرآن سے اچھی بھی ہیں. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ہی دنیا رلائی کرے گی؟ کہ تم غلام بنایا کرو گے یا بن جایا کرو گے, یہ فطری ہے, امر ہے. اور جب تم غلام بناؤ یا باندی بناؤ تو اس کے کیا احکامات تمہیں ابھی بتا رہا ہوں, یہ نہ زیادتی کر جاؤ اس میں. اوکے, اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں. سو جس طریقے سے فزکس کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ان آیتوں کو بھی دیکھیں کہ دیر ول کم اے ٹائم, قرآن خود بتا رہا ہے, دیر ول نیور بی اے ٹائم. یعنی مسلمان دوبارہ لونڈیاں اور غلام بنائیں گے, یہ شرمندگی کی بات ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ساحل ادیم یعنی یہ بات ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ کل کو ساحل ادیم کو کوئی غلام بنا کے اور اس کے ریپ شروع کر دے تو وہ بات ٹھیک ہوگی. وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اس بات کو. بھیا صرف لونڈی بنا کے عورت کا ریپ ہی علاوہ مرد کا بھی اگر کوئی کرنے لگ جائے تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. اصل میں کہیں اسلام میں یہ بھی غلط سزا نہیں لکھی کہ کوئی مرد اگر اپنے غلام کے ساتھ لواطت کرتا ہے, قوم لوط والا کام کرتا ہے, تو اس کی سزا کیا, یہ بھی نہیں لکھی کہیں بھی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میرا ریپ کرتا ہے یہ تو مجھے بچاؤ اس سے؟ کہیں لکھا تو نہیں ہے, ویسے کچھ بھی نہیں ہے کہیں بھی موجود. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ساحل ادیم کیا کر رہا ہے, چیز کو نارملائز کر رہا ہے, جو کہ یہ ایک بے شرمی کی بات ہے اس طرح کی چیز کو نارملائز کرنا, اور یہ کہنا کہ نہیں غلامی دوبارہ ہوگی اس لیے احکام قرآن میں موجود ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ساحل ادیم نے بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ غلامی منسوخ نہیں ہوئی, جو کہ میں بھی اپنی سیریز میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں کہ غلامی منسوخ نہیں ہوئی, ایبروگیٹ نہیں ہوئی, ابالش نہیں ہوئی اسلام میں سلیوری. اور رسول اللہ اگر ابالش نہیں کر کے گئے سلیوری تو کوئی ساحل ادیم, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر اسرار, دنیا کا بڑے سے بڑا مسلمان عالم بھی سلیوری کو ابالش نہیں کر سکتا. تو ساحل ادیم کئی بار اوور سمارٹنس میں جو ہے اسلام کا وہ چہرہ آپ کو دکھا دیتا ہے جو مولوی آپ سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. یاسر واجدی جیسے مولوی, یاسر قاضی جیسے مولوی آپ سے چھپا کے رکھتے ہیں, مگر ساحل ادیم وہ بتا دیتا ہے. اس میں کچھ خادم و رضوی والے جراثیم ساحل ادیم میں موجود ہیں. پھر گراف نے واپس نہیں آنا. انسان جب بھی طاقت میں آئے گا ہمیشہ کسی کو تابع کرے گا. جنت کا بادشاہ ہے, اس کو سارے کنیزیں سارے کے سارے غلام چاہیے ہوتے ہیں. سو یہی کرتے رہے سارے, ابھی بھی یہی کریں گے. موقع نہیں مل رہا, موقع ملے گا تو پھر کر دیں گے. تو جب یہ موقع دوبارہ آئے گا تب پھر قرآن چمکے گا کہ بھئی یہ واحد کتاب ہے جو تمہیں انسٹرکشن. چمکے گا نہیں. دیکھیں دنیا میں ایسے بھی ریلیجن ہیں بدھزم جیسے جو کہ کہتے ہیں نہیں سلیو نہ بناؤ. ان کے فالوورز نے دنیا میں سلیوری توڑی بھی, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ سلیوری کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے سلیوری آئے گی تو قرآن چمکے گا. قرآن چمکے گا نہیں بھائی, شرمندگی کا باعث ہوگا. کیونکہ اس ٹائم بھی اگر قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوتا کہ سلیو نہیں بنانے تو قرآن اس ٹائم پھر چمکتا کہ سلیوری کی نوبت آ جاتی اور پھر بھی روک لیتا. مگر نہیں, آپ نہیں مانتے, آپ کیونکہ جہالت کی ایک اعلیٰ معراج ہے. مینول دے رہی ہے کہ یہ والا معاملہ جب ہو جائے کہ جب تمہیں ان لوگوں کی نگربانی مل جائے اور کنٹرول مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہزار نکاح کرنا شروع کر دو گے؟ جی نہیں. کیا ان کو کھلا چھوڑ دو گے؟ جی نہیں. جو مرضی کرتے رہیں اور معاشرے میں ان کو. دیکھیں دنیا میں جب سے سلیوری ختم ہوئی ہے جنگیں بھی ہوتی ہیں, ایک قوم دوسری قوم کو مارتی بھی ہے, تو سلیو نہیں بنایا جاتا. کھلے لوگ پھرتے ہیں, عورتیں بھی کھلی پھرتی ہیں. کیوں ان سے قیامت آ گئی؟ کوئی قیامت نہیں آئی, کچھ نہیں ہوتا. یہ اسلام نے جو ایک خام خواہ کا جھوٹا فیئر کریٹ کر کے کہ سوسائٹی میں برائی پیدا ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, بھیا یہ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آج جب کسی اسلامی ملک میں مسلمانوں کو کسی اور ملک میں مار پڑتی ہے اور ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو تب آپ رو کے چیخے مارتے ہیں, تب آپ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کہا کریں ٹھیک ہے یار اسلامی سلیوری میں ایکسیپٹیبل ہے, چلو ہماری بہنوں کے ریپ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم بھی سہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ چیخیں کیوں مارتے ہیں اس غلامی کے بارے میں جو مسلمانوں پہ صادر کی جاتی ہے کسی بھی ملک میں؟ جیسے ابھی یوگروں کے ساتھ چائنا میں ہو رہا ہے, وہ ٹیمپرری ہسبینڈز بھیج دیتے ہیں, ان عورتوں کے ریپ کراتے ہیں, آپ چیخیں مار رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے, آپ چائنا کے ساتھ بھی آپ کا دوسرا قبلہ ملتا ہے کہ دنیا میں چائنا ان ملکوں کی جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرتا رہتا ہے, تو آپ بھی اس کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. دوسری بات ہے آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویسٹ کی دشمنی میں, چائنا کے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں, اس لیے آپ بولتے نہیں ہیں. مگر جو کر رہا ہے وہ کیا, وہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہاں تو کہیں ٹھیک ہے یوگر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیونکہ سلیوز کے ساتھ تو اس سے بہت برا ہوتا ہے, تو چائنا تو بہت اچھا کر رہا ہے نا. یعنی ہم قرآن سلیوز کی اچھی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے تو چائنا ابھی بھی اتنا برا سلوک نہیں کر رہا.
مسلمانوں کے ساتھ یوگرس کے ساتھ جتنا سلیوز کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہاں میں یہ آپ کی لاجک کے مطابق کہہ رہا ہوں, میری نہیں, میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور اسلامک سلیوری اس سے زیادہ بری ہے جتنا سلوک اس ٹائم چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اسلام ایک ایسی خود غرضانہ پالیسی کے اوپر ثابت قدم ہے کہ جب صرف زیادتی صرف وہ ہے دنیا میں جو صرف مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے. اگر دوسرے کو آپ غلام بنا لیں, دوسرے کو آپ کیسٹریٹ کر دیں, دوسروں کے مردوں کو آپ مار دیں, ان کی عورتوں کو آپ لونڈیاں بنا لیں, ان کے اسی رات آپ ریپ کریں جس رات آپ جیتے ہیں, ان کی 6-6 سال کی بچیوں کے ریپ کریں, سب کچھ جسٹیفائڈ ہے اسلام کی لینگویج میں. زیادتی صرف وہ ہے جو مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے, کسی غیر مسلم کے ساتھ. اسلام انسان کو انسان نہیں سمجھتا, اسلام صرف مسلمان کو ایک اعلیٰ نسل سمجھتا ہے, باقی ساری انسانیت کو اسلام کتا سمجھتا ہے. اور یہی سلوک اسلام نے ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, اسلامی تاریخ کی کتابیں خون کے اور کس کس قسم کے گھنونے واقعات سے بھری ہوئی ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, اور ہر وقت میں اپنے چینل پہ اس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں. غدر مچانا تو جس بھی سوشل لیول پہ بنتا ہے, جی نہیں, یو نیڈ ٹو بی ریسپانسبل لائک اے لیڈر, لائک دا دا آپ فلاک ہے آپ کا, یہ آپ کا فلاک ہے, آپ فلاک کا مطلب پتا نا, یہ ریوڑ ہے آپ کا. یعنی لونڈیاں اور غلام آپ کا ریوڑ ہیں, وہ بھیڑ بکریاں ہیں. یعنی ساحل ادیم کی سوچ کے اوپر ماتم سے بھی کوئی نیکسٹ چیز پیٹنے والا مقام, بلکہ پیٹنے والا کیا, ایسے ہیومن رائٹس کے دشمن ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, شرم جس کو کہتے ہیں نا, وہ ذرا سی بھی اس شخص میں موجود نہیں ہے. اور توف ہے اس کے فالوورز پہ جو سمجھتے ہیں کہ اس انسان میں کوئی عقل ہے. اور اگر تو یہ سوچ سمجھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے تو پھر تو یہ جہالت سے بھی بہت زیادہ اگلے لیول پہ جا چکا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کنڈیشننگ اس کی کس نے کی ہے, اسلام کے ریلیجن نے کی ہے, سیرت رسول نے کی ہے. ٹھیک ہے, You are going to take charge of every single affair of every human being and you're going to monitor and manage that. So یہ والی آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ ابھی سلیوری نے پھر آنا ہے, کیا پتا قیامت کا ہزاروں سال بعد آئے, ہمیں تو نہیں پتا, اللہ عالم قیامت نے کب آنا ہے. تو تب تک جب بھی یہ والا موقع آئے گا تو صرف مسلمان قوم ہے جو گائیڈنس کی بک ساتھ رکھے ہوئے ہے کہ اگر ایسا موقع آئے تو جو بھی ہمارے تابع آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ شتر بے مہار نہیں ہے, ان کے بس میں چلے اور یہ وحشیوں کی طرح, جانوروں کی طرح ادھر ادھر بندے مارنا شروع کر دیں. دیکھیں, وحشت کو آپ قانون بنا لیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. یعنی غلامی کے بارے میں اگر آپ قانون بنا لیں تو جسٹیفائی نہیں ہو جاتی. گندے قانون دنیا میں لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ قانون آپ نے بنا لیا اور ایک مذہب کے نام پہ قانون بنا لیا, ایک قرآن کی کتاب یا رسول محمد کے نام پہ قانون بنا لیا, تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وحشت, بدکاری, برائی اور ایولنس کو اگر آپ قانون بھی بنا لیں تو وہ ایول ہی رہتی ہے. صرف ساحل ندیم یہ کہہ رہا کہ جی قانون دے دیا اسلام نے, نہیں, آپ ایول چیزوں کے قانون بنا لیں تو وہ زیادہ گھٹیا ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شائننگ ایگزامپل ہے, نہیں, یہ شائننگ ایگزامپل نہیں ہے, یہ بالکل ایک شٹ ایگزامپل ہے. غلاموں کو وہ والے کام کرے جو ان گوروں نے, جارج واشنگٹن کے اپنے 400 غلام تھے جو امریکہ کا بانی اپنے, اور جو کرتا تھا اس کے ساتھ کرتوت. یعنی جارج واشنگٹن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ساحل ادیم کے چہرے میں بڑی نفرت ہے کہ 400 غلام اس کے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیز رسول پہ بھی اپلائی کریں نا, رسول کے بھی 25 تھے. ٹھیک ہے, آپ ایک صحابی جب مرا تھا, میں نے اپنی سلیوری ان اسلام والی سیریز میں اس کا پراپر ریفرنس سارا حدیث وغیرہ بتائی ہوئی ہے, 1000 غلام تھے اس کے پاس, تو اس کو بھی گالی دو نا. جارج واشنگٹن کو آپ دے رہے ہو, میں تو کہتا ہوں جارج واشنگٹن برا تھا کہ اس کے سلیوز تھے. ٹھیک ہے, برا تھا وہ, مگر آپ بھی تو دو نا. حضرت محمد کو بھی کہو چلو جی وہ تو اس کے 400 تھے تو رسول اللہ کے 25 تھے, تو 400 ڈیوائڈ بائی 25 جتنی لعنت آپ ادھر بھیج رہے ہو تو پھر ڈیوائڈ کر کے 25 اتنی سی ادھر بھی بھیج دو پھر. ٹھیک ہے, اگر 400 کے اوپر آپ 400 غلام کے مطابق آپ 400 بار لعنت بھیجیں گے جارج واشنگٹن پہ, تو پھر 25 بار ادھر بھی بھیجنی پڑے گی اپنے چہیتے کے اوپر, بھیجنی تو پڑے گی, مگر وہ آپ کو جرت نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر وہ گھٹیا قسم کی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ میں نے کہا ہے نا کہ انسانی حقوق کی وائلیشن صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں, اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسروں کے غلاموں کو غلط کہہ رہے ہیں. اور اوڈیسٹی دیکھو کہ پہلے سلیوری کو ڈیفینڈ کیا اور بعد میں جارج واشنگٹن کو گالی دے رہے ہو. ٹھیک ہے, مطلب ساحل ادیم کو اپنی باتوں کی لاجک خود ہی اپنی باتوں میں ہی کاٹ دیتے ہیں. اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنی لاجک خود اپنا ہی جس کو کہتے ہیں کاٹ دیتے ہیں, خود ہی اپنی لاجک کو کیسٹریٹ کر کے پھینک دیتے ہیں. اب اپنی لاجک کا ستیاناش کر دیا, تو بھائی اگر جارج واشنگٹن کو کہہ رہے ہو برا ہے, ہاں ہے برا, تو بھائی اب رسول کو بھی کہو,
اپنے صحابیوں کو بھی کہو, سینکڑوں کے حساب سے لونڈیاں اور غلام تھے ان کے پاس, 1000 غلام تھے ایک صحابی جب مرا. ٹھیک ہے, شرم تو نہیں آتی مگر تم کو, شرم مگر تم کو نہیں آتی ہے, وہی بات ہے. پڑھ کے دیکھیں ذرا, اور اس کو وہ کس طریقے سے دیکھتا تھا وہ بھی پڑھ کے دیکھیں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. رونگٹے کیا کھڑے ہوں گے, وہ بھی ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے رسول اللہ سمجھتے تھے بھیا. 19-20 کا ہی فرق ہوگا. ٹھیک ہے, رسول اللہ بھی غلام آزاد کرنے کے خلاف تھے, رسول اللہ بھی لونڈیوں کو اپنی سیکشل پلیجر کے لیے استعمال کرتے تھے, بیچتے بھی تھے ان کو, کوئٹس انٹرپٹس کرنے سے بھی منع کیا, لونڈیوں سے اولادیں بھی پیدا کرائی صحابیوں کی. ٹھیک ہے, سب کچھ کیا رسول اللہ نے. ساحل ادیم کو یہ بات نظر نہیں آئے گی, یہ جہالت ہے. فادر آف امریکہ, 400 slaves and I don't know how many concubines. اور وہ جو کام کرنے کو ثواب سمجھتا تھا, اور جس چیز کو وہ اللہ کا اوتار کہتا ہے وہ کرتوت ہے. پڑھیں آپ, جو خود لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں, میں نے نہیں لکھے, نہ میں کوئی جرنل پڑھ کے بتا رہا ہوں, میں نے وہ کتاب کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک مسلمان جب اس کے بس میں آئے گی یہ بات, اور اگر اس کے اوپر یہ والی نوبت آئے گی اس نے ان لوگوں کا ذمہ لینا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی غلام ہو یا باندھی ہو. اور یعنی جارج واشنگٹن کے غلام بنانے کو کرتوت کہا جا رہا ہے, تو یار پھر رسول اللہ کے بھی بنانے کو کرتوت کہتے ہیں, صحابہ کے بھی کہتے ہیں, اور بھی انبیاء نے جس کے پاس لونڈیاں اور غلام تھے وہ بھی کرتوت کر رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور لاٹھی سے ہانکو اور کسی اور کو کسی اور لاٹھی سے ہانکو, اور اس کو ہی منافقت کہتے ہیں. اسلام یہی منافقت سکھاتا ہے. جارج واشنگٹن اور رسول اللہ برابر ہیں بھائی میری نظر میں. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ غلامی کرتا تھا اور وہ بہت برا تھا, تو بھائی پھر یہ بھی برے ہیں. مانو, اپنی منجی کے نیچے سوٹا پھیرو, اپنا بھی تو کرو نا, اکاؤنٹیبلٹی ادھر بھی تو کرو نا. مگر آپ میں اخلاقی ذمہ داری اتنی کبھی آئے گی نہیں کہ آپ کر سکیں. تو مسلمانوں کے لیے یہ باتیں سوچنے کے لیے ہیں. جاہل ادیم جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, اب کیا کریں. ٹھیک ہے, خود آپ سوچیں, اپنے دماغ میں کوئی عقل کی گریں کھولنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کو باتوں کا پتہ چلے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا بلنڈر ہے جو اس بندے نے مارا ہے. اب یہ پہلے مان بھی گیا سلیوری, پھر پہلے سلیوری مان کے اسے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے, اور بعد میں جارج واشنگٹن کو گالیاں دے رہا. ٹھیک ہے, تم اس کو دو گالیاں, بالکل میں بھی دیتا ہوں, مگر ساتھ پھر ادھر بھی دو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پھر دینی پڑیں گی. سٹینڈرڈ تو آپ کا سیم ہونا. یہ آپ کا ایک رسول کے لیے سٹینڈرڈ یہ ہے تو جارج واشنگٹن کے لیے یہ ہے. بھائی اپنے آپ کو برابر تو کرو نا. اس طرح آپ کبڑے اسی لیے نظر آتے ہیں اسلامی لوگ. ٹھیک ہے, تو چلیں جی, امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ باتوں کی سمجھ میں آئی ہوگی, ساحل ادیم کی بونگیاں. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں, آل نوٹیفیکیشنز آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے. تو اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیوز پہنچیں اور لوگ کچھ سیکھیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, میں آپ سے پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب.